मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, जैसा कि गुज़श्ता प्रोग्रामों में हमने आपके सामने खुदावंद की सलीब पर अदा किए हुए 7 कलमात में से 7वें कलमे पर बात की। आज हम खुदावंद के कलाम में से उन सलीबी कलमात में से दूसरे कलमे पर बात करेंगे। यकीनन जब हम मसीह यीशु के इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, उनके पकड़वाए जाने से लेकर उन पर अदालत की गई, उन्हें मारा गया, कूटा गया, उन पर थूका गया, और फिर हम मसीह यीशु को कोहे कलवरी पर हमें मसलूब होता हुआ देखते हैं और वहाँ पर उन्होंने 7 कलमात अपने ज़ुबान मुबारक से अदा किए। दूसरा कलमा जिसे हम निजात का कलमा कहते हैं, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से इस कलमा को सीखने की कोशिश करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम जब इन कलमात पर गौर करते हैं तो मुख्तलिफ मुफस्सरीन का, मुख्तलिफ आलमान दीन का इसके ऊपर मुख्तलिफ आराय पाई जाती हैं, लेकिन हम अज़्र बाइबल मुक़द्दस इसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम बाइबल के मतन में रहते हुए इसे जानते हैं तो शायद फिर हम बेहतर तौर पर इसे समझ और हम इससे बरकत को हासिल कर सकते हैं। तो आए आज के इस कलमा पर हम खुदा के खादिम के वसीला से उनसे आज इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और इस कलमा को बेहतर तौर पर सीखेंगे। आज के हमारे जो मेहमान हैं खुदा के खादिम, जिनका ताल्लुक़ असम्बलीज़ ऑफ गॉड से है और गुज़श्ता 14 सालों से वो खुदावंद की खिदमत में सरगर्म अमल है, और यकीनन एक खादिम की हैसियत से बहुत सी रूहों को जो खुदा की राह से हट जाती हैं उन्हें वापस उसकी गला में लेके आने का वसीला बनते हैं और खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कराए। तो आए उनसे मिलते हैं और आज के इस मौजू पर उनसे बात करते हैं। खुदा के खादिम पास्टर वारिस मसीह, आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ, जो कि तरतीब के लिहाज से जो 7 कलमात खुदावंद यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर सलीब पर कहे, आज हम दूसरे कलमे पर आपसे ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और मेरा ये ईमान है कि खुदावंद मुझे और आपको ये क़ुव्वत बख्शेगा कि हम जो भी कहें वो उसकी रूह की तारीख से इसे जान सकें। तो मैं एक बार फिर आपको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ आपके लिए भी और गवाही टीवी की सारी खिदमात के लिए और इस अच्छे ज़रिए के लिए जिसके वसीला हम एक ही वक्त में बहुत से लोगों तक खुदा उनके कलाम को पहुँचा सकते हैं। और जो टॉपिक या जो सिलसिला है सलीबी कलमात के हवाले से निजात के साथ, क्योंकि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मुझे मौका मिला है। बेशक हम कुछ भी नहीं जानते लेकिन रूह कुछ सब कुछ कर सकते हैं। यकीनन ऐसा ही है। सर, मैं इसका आगाज़ करना चाहूँगा। जब हम दूसरे कलमे की बात करते हैं तो दूसरे कलमे को निजात का कलमा कहा जाता है। पहली बात मैं जानना चाहूँगा कि ये जो निजात की हम बात करते हैं और मसीह खुदावंद ने निजात का जो काम था उसे यहाँ पर इस जगह पर कंप्लीट किया और जो 33.5 साल उनकी ज़मीनी जो खिदमत थी, यहाँ पर वो हर चीज़ जो उनसे मंसूब थी, उन पेशन गोइयों के हवाले से थी, हर चीज़ थी, वो यहाँ सलीब के इस मकाम पर आकर वो तकमील पाती है। तो इस कलमे के लिहाज से जो दूसरा कलमा है निजात का, आप कैसे देखते हैं इसको? याद रखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हम अदन की तरफ जब जाते हैं और जब गिरावट आती है और इंसान, यानी पहले अपने माँ बाप की बात करना चाहता हूँ, आदम हवा के गुनाह में गिरते हैं, तो वहीं पर हमें सांप के लिहाज से भी, आदम के लिहाज से बहैसियत मर्द, बहैसियत शोहर और बीवी होने के नाते हवा के तलक से भी कलाम की बातें मिलते हैं। मैं जिक्र करूँ पैदाइश 3 बाब में, तो वहीं पर खुदा ने इस बात का ऐलान कर दिया के लिहाज से, या एक ख़बर दी गई कि औरत और सांप की नस्ल के दरमियान अदावत की बात थी और उसका यानी इब्लीस का सर कुचलने की बात थी। तो ये सारी तकमील जो सर कुचलने की है कि मौत को शिकस्त दी जाए, अदन को बहाल किया जाए, गिरी हुई इंसानियत को फिर से उठाया जाए, ये उसका एक लिहाज से हमें तकमील नज़र आती है। ये जो 7 सलीबी कलमात है, पूरे निजात का इसके अंदर मैसेज है। अब हम अगर इसको देखें, सलीब के ऊपर 2 शख्स हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जिन्हें मसलूब किया गया है, जिसका हवाला हमें अहद अतीक में भी मिलता है। यहाँ पर 2 लोग हैं, दोनों डाकू हैं, एक दाएं हैं एक बाएं हैं। एक जो है वो उस पर ठट्ठा करता है, लेकिन दूसरा जो है वो इस बात का इकरार करता है। जिस शख्स ने इस बात का इकरार किया कि हमारी
سزا جو ہے وہ واجبی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ کس بادشاہی کی وہ بات کر رہا ہے، اور اسے کس حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل جائے گا؟ دیکھیں، قربت کے لحاظ سے تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اہم بات ہے۔ بے شک وہ سزا کے لیے وہاں گئے ہیں، لیکن دائیں بائیں یسوع مسیح کے آنا بھی ایک قریب آنے کی بات تھی۔ تو دونوں ڈاکوؤں کو ہم دو حصوں میں دیکھ سکتے ہیں، دن رات، روشنی تاریکی، اچھائی برائی، قبولیت اور رد کرنے کے لحاظ سے۔ تو یہ بات بھی ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے کہ مسیح موعود ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا۔ اور جب ہم اسے قبائل میں جاتے جاتے یہودا میں پھر یسی کی طرف آتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس کے تنے سے کونپل نکلے گی، 12 آور شاخ نکلے گی، اس کی جڑ کی بات ہے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میں انگور کا حقیقی کیا ہوں؟ درخت ہوں۔ تو یاد رکھیں، ایک ہے فانی بدن، دنیاوی زندگی یا دنیاوی یا فانی جسم، لیکن ہم ان دونوں ڈاکوؤں کے درمیان حیات ابدی کے جامع کی بات دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب ہم حیات ابدی کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ تکمیل نظر آتی ہے کہ موت فتح کا کیا ہوگی؟ لقمہ۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر عبرانی، یونانی، لاطینی میں کتبہ لکھا گیا یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کے پیچھے آپ وقت کے بادشاہ کو دیکھیں، پلاطس کی بات کریں، رومی حکومت کی بات کریں، لیکن صلیب کے نیچے جو لوگ کھڑے ہیں اس میں کاہن بھی ہے اور فقیہ بھی ہے۔ فقی یعنی مذہبی رہنما موجود ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، نیچے اترا تاکہ ہم تجھ پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ تو بادشاہ وہی ہے جس کی بادشاہت ہو۔ دعائے ربانی میں بھی یسوع مسیح نے کہا تھا شاگردوں سے کہ جب آپ دعا کریں کہیں تیری بادشاہی آئے۔ تو پہلے ڈاکو کو ہم طنزیہ انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا تو مسیح نہیں؟ یہ کویسچن ہی بنتا ہے، یہ طنز کی بات تھی، اپنے آپ کو اور ہم کو کیا کر بچا۔ تو دوسرا بھی ڈاکو ہے، لیکن وہ اسے جھڑک رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا۔ بات تو نجات کی، اور وہ کہتا ہے کہ ہم تو اسی سزا میں گرفتار ہیں، لیکن جہاں ہماری سزا واجبی ہے وہاں پر وہ یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ تو اس سے مراد کہ یسوع مسیح کو وہ نجات دہندہ کے طور پہ دیکھ رہا ہے اور خود کو اس لحاظ سے دیکھتا ہے کہ مجھے نجات کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑا آگے بڑھائیں تو اس نے کہا کہ مجھے یاد کرنا، کہاں پر؟ اپنی بادشاہی میں۔ تو مسیح کی آمد ثانی پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ ڈاکو ہے، کسی نہ کسی سبب سے اس نے کلام سنا ہے، کلام سیکھا ہوا ہے، کلام اس کے اندر ہے، اور وہ ایک لحاظ سے یسوع مسیح کو نجات دہندہ مان رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جب یسوع مسیح کی پیدائش کا وقت تھا تو مقدس یوسف سے کہا گیا تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع سے مراد کیا ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا۔ تو یسوع مسیح نے گناہ گاروں کے لیے فدیہ دیا۔ اب اس کا اقرار اسے اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ وہ گناہوں سے آزاد ہو، یعنی گناہ کے اعتبار سے مر جائے۔ لیکن پہلا ڈاکو جو ہے وہ جسم کی فکر کر رہا ہے، وہ گناہ میں ہی مر گیا۔ یہ تو آپ سب سمجھتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ کہ وہ پہلا جو ہے وہ صرف جسمانی طور پر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ شخص جو ہے دوسرا جو ہے وہ روحانی طور پر اس چیز کو محسوس کر چکا ہے۔ اور اگر وعدے کی بات کی جائے تو یقیناً یہ بات یہاں پر واضح ہوتی ہے کہ جو وعدہ خدا نے کیا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہو گیا، اس جگہ پر جس کا وعدہ وہ اس کو کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، جب ہم تعلیمی طور پر دیکھتے ہیں فردوس کی بات تو کرنتھیوں کے خط میں ہم پالوس کو دیکھتے ہیں، دوسرے باب اس کے 12ویں باب کی 4 آیت میں پالوس کہتے ہیں یکایک ایک شخص فردوس میں چلا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ میں جو افسس کی کلیسیا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم افسس کو خط پڑھتے ہیں تو پہلے 3 ابواب میں ہمیں پتہ چلتا ہے چرچ یا کلیسیا کس طرح وجود میں آتی ہے، اور آخر کے جو 3 ابواب ہیں اس میں یہ ہے کہ کلیسیا کو کرنا کیا ہے۔ تو مکاشفہ 2 باب میں کہا گیا ہے کہ جو غالب آئے، یسوع مسیح نے کہا یوحنا کے وسیلہ اپنے جی اٹھنے کے بعد جب یہ بھید کھلا اس پر تو اس نے لکھا کلام مکاشفہ کی کتاب، تو لکھا میں تجھے زندگی جو غالب ہے اسے زندگی کے درخت میں سے کھانے کو دوں گا جو فردوس میں ہے۔ تو معنوں کے اعتبار سے فردوس کو باغ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ زندگی کے درخت کی بات کریں، باغ کی بات کریں تو پھر باغ عدن تو ہے بالکل۔ تو دوسرے لفظوں میں جب وہ فردوس کی بات سنتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا،
تو اس سے مراد کہ وہ مسیح کی آمد ثانی کی خبر پر بھی ایمان رکھتا تھا، اس لیے اس نے کہا بالکل مسیح کی آمد ثانی کے تعلق سے پھر نیا آسمان نئی زمین کی بات کرتا ہے۔ تو ہر ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک وہ ڈاکو تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں۔ تو وہاں اس لسٹ میں لکھا ہے چور۔ تو چور وہ ہوتا ہے جو راہ چلتے راہ مطلب کسی چیزیں چھینتا ہے، مطلب اندھیرے میں یا پوشیدگی میں۔ ڈاکو کا بھی وہی کام ہے، اور لغت میں ڈاکو کو چور بھی کہا گیا۔ تو وہاں لکھا ہے کہ ایسے لوگ ہم میں سے تھے بھی، کرنتھیوں کے خط میں تو لکھا ہے وہ یسوع کے نام سے دھل گئے۔ تو یسوع تو ان کے قریب ہے نا، جب اس نے یسوع کہا مجھے اپنی بادشاہی میں یاد کرنا، تو اس سے مراد وہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی جو سامنے آتی ہے کہ نجات کے حوالے سے جب ہم بائبل المقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو انجیل جلیل میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شمعون نامی شخص ہے جسے نجات کے بارے میں کہا گیا جب تک تو اس کو دیکھ نہ لے تو موت کا مزہ نہیں چکھے گا۔ اب جب ہم اس شخص کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ 4 چیزیں اس شخص کے بارے میں ہمیں بائبل المقدس میں سے ملتی ہیں۔ وہ شخص جو ہے وہ بڑا نیک ہے، خدا ترس، اسرائیل کی تسلی کا منتظر، پاک روح اس پر تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 خصوصیات اس شخص میں پائی جاتی ہیں جس کے وسیلے سے اسے نجات ملی، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ تو اپنے قول کے مطابق مجھے رخصت کر۔ لیکن یہاں یہ ڈاکو ان 4 چیزوں سے آ رہی ہے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نجات کا حقدار ہو رہا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور ضرور ہے کہ ہم کلیسیا کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ اس شخص کا جو کردار تھا یہاں پر 3 گھنٹے کا یا 6 گھنٹے کا، 9 سے آپ 3 بجے لگا لیں تو 6 گھنٹے بنتے ہیں، اس نے 6 گھنٹے کے اندر صرف اپنی اس نجات کو حاصل کر لیا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس 6 گھنٹے کے سفر کو؟ جی دیکھیں، جب وہ کہتے ہیں نا یاد کرنا، تو اس سے مراد وہ کہتے ہیں مجھے بلانا، اس کے معنی ہیں لغت میں۔ اس سے مراد ہوتا ہے کسی کو طلب کرنا، مجھے یاد کرنا سے مراد کہ مجھے اپنی بادشاہی میں بلا لینا، ٹھیک ہے۔ تو یاد کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ بار بار نام لینا، یا کوئی ایسی بھولی ہوئی چیز ہو اسے خیال میں لانا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو میرے بارے میں سوچنا، تیرے خیال میں ہوں۔ تو یسوع مسیح تو ہر ایک شخص کو پیار کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ وہ نیک تھا، شمعون کی بات کر رہے ہیں، جی تو کیا ایک بد شخص نیک نہیں بن سکتا؟ بالکل ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں، بڑی غور طلب بات ہے کہ خدا کے فضل کو بے فائدہ نہ رہنے، اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آج ہی قبولیت کا وقت ہے۔ تو آج سے مراد جب وہ صلیب پر تھا، اور آج ہی نجات کا کیا ہے؟ دن ہے۔ تو نجات دہندہ قریب ہے، وہ قبول کر رہا ہے۔ تو آخری سانسوں پر بھی اگر کوئی شخص قبول، اس سے میرا یہ نہیں مراد کہ انسان خام خواہ، یہ وہ شخص جو یسوع کو نہیں جانتا یا اس کی پہلی ملاقات اگر آخری سانسوں پر بھی ہو کسی طریقے سے بھی، تو وہ اگر مسیح کو زندگی دے، قبول کر لے، تو کلام میں لکھا ہے آج ہی قبولیت کا وقت ہے۔ تو ڈاکو کے لیے وہ وقت تھا، اور آج ہی نجات کا کیا ہے؟ دن ہے، یعنی فرائیڈے کی بات کروں بالکل، تو اس کے لیے گڈ فرائیڈے ہے، کیونکہ وہ دن اس کے لیے تھا، اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ وہ جھڑک بھی رہا ہے، منادی بھی کر رہا ہے کہ یسوع بادشاہی تیری آئے گی، مجھے یاد کرنا۔ تو وہ مسیح کے وسیلے مردوں کے جی اٹھنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگلی بات جو آپ کہتے ہیں خدا ترس، اسرائیل کی تسلی کی بات، تو جب اس نے یہ کہا کہ مجھے اپنی بادشاہت میں یاد رکھنا، تو وہ اس تسلی کو قبول کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلی ملے گی، اسرائیل کو تسلی دینے والا ہمارے پاس ہے، موجود ہے، اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، یہ نجات دہندہ ہے۔ تو ویسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا درمیان میں، تو جب آپ روح القدس کی بات کرتے ہیں تو اگر مجھے آپ اجازت دیں میں یہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ نہیں، میں چاہوں گا کہ جہاں ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر ہم اس حوالہ کو ضرور پڑھیں گے تاکہ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ دوسرے کلمہ پر ہے، کلمہ نجات پر۔ یہاں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آ کر ہم اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے اس وقت منقطع ہو رہا ہے، تو کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم نجات کے حوالے سے ایک حوالہ کو کوٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو میں چاہوں گا بھائی صاحب کہ اس حوالہ کو ضرور کوٹ کیا جائے تاکہ دیکھنے اور سننے والے جو ہیں اس سے اصلاح جو ہے تربیت ہو سکے۔ جی، آپ نے شمعون کی بات کی جی، اور وہ خصوصیات آپ ڈاکو کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، جسے یسوع نے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ، یسوع نے کہا فردوس میں ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں کرنتھیوں کے خط میں ہم دیکھتے ہیں 6 باب کی
ناویات میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں. پھر فریب کی بات ہے، حرام کاروں کی بات ہے، بت پرستوں، زنا کا عیاش. تو یہاں جب پڑھتے ہیں لکھا اگلی آیت چوتھی ہے 10ویں آیت میں نہ چور، تو وہ ڈاکو اور چور ایک ہی بات ہے. تو 11ویں آیت میں لکھا اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، یعنی چور ڈاکو، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے. تو اس نے کہا یسوع، تو یسوع سے کہا گیا اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع. تو یسوع نام ہی کے وسیلے تو گناہوں سے تو اس کا یسوع کہنا اس سے مراد یہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو لکھا ہے یسوع کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے. تو جب اس نے یسوع کا نام لیا تو روح القدس تو کلام کی سمجھ دیتا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یوحنا کی انجیل میں یسوع نے کہا تھا کہ جو باتیں میں نے تم سے کی ہیں، جب روح القدس آئے گا تو روح تو ہر دور میں ہے نا، بالکل باقاعدہ نزول کی بات وہ بھی اپنی جگہ ہے. تو میں ہی مان رکھتا ہوں کہ اس کے اندر جو تبدیلی ہے یا جو مثبت اس کے اندر باتیں ہیں یہ روح القدس کے وسیلے ہیں. تو لکھا ہے یسوع کے نام اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور آس باز بھی ٹھہرے. تو یہ ساری خصوصیت اس کے اندر آ گئی جب اس نے کہا یسوع مجھے یاد رکھنا. وہ تو آمد ثانی پر بھی مان رکھتا ہے، اسے تو اپنی عاقبت کی فکر ہے. تو کیا ایک ڈاکو نجات نہیں پا سکتا؟ کیا ایک ڈاکو تبدیل نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے یہ ساری باتیں کہنے سے پہلے حصے میں اگر آپ اس کے دیکھیں دوسرا جو پہلو ہے دوسرے ڈاکو کا، وہ تانے مار رہا ہے. اور یہاں پر وہ اب سلیب کے نیچے کیا ہے، میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سننے والوں کے لیے ایک بھونچال بھی آیا تھا. اس ماجرے کو دیکھ کر بالکل تو صوبے دار نے کہا یہ خدا کا کیا ہے، بیٹا ہے. تو ساری نجات کی تعلیم تو اسے ڈاکو کو مل رہی ہے اور اس نے فائدہ اٹھا لیا. وہ بات کہ آج نجات کا کیا ہے، دن ہے. اس لیے یسوع نے کہا تھا کہ آج ہی تو میرے ساتھ کہاں ہوگا، فردوس میں. نجات کا جب ہم یہاں پر ابھی ہم اس کے بارے میں سیکھ بھی رہے ہیں، موجودہ دور کو اگر دیکھا جائے تو یہ لفظ آج بھی زبان زد عام بھی ہے. فرضی اور جیسے اس ڈاکو کی بات ہم کرتے ہیں یہاں پر، کامل میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ منہ سے تو شاید ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ میں نجات یافتہ ہوں، لیکن جب ہم عملی زندگی پر آتے ہیں تو شاید وہ عملی زندگی ویسی نہیں ہے جیسی کہ ایک نجات یافتہ شخص کے پاس ہونی چاہیے. تو کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ مسیحی زندگی نجات کے بغیر نامکمل ہے. نجات سے مراد گناہوں سے معافی کا مقصد، مسیح کو قبول کرنے کا مقصد، بیپٹائز ہونے کا مقصد، روح القدس پانے کا، دیے جانے کا، روح کی نعمتیں ملنا، سب کچھ ہے. کیا ہماری عاقبت سنور کے ہم مردوں میں سے جھوٹنے کے درجے تک پہنچے، ہماری مشابہت بھی مسیح کی موت سے ہو. اس لیے تو پالوس کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں، اب میں زندہ نہ رہا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر ایک لحاظ سے ہم اس میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکو کا یہ کہنا جو ہے نا کہ مجھے یاد کرنا، وہ ساری اس تعلیم کو لے رہا ہے. تو وقت کی اگر آپ بات کریں نجات کے اقرار کے دل سے منہ سے، تو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے. فرق دیکھیں کہ پہلی بات تو وہاں ہم عبرانیوں میں دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کوئی شخص بچ نہیں سکتا. اب پانی کیسے ہے؟ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ منہ سے اقرار کرنا ہے اور دل سے کیا لانا ہے؟ ایمان لانا. تو وہ اقرار بھی کر رہا ہے کہ ہمیں تو سزا مل رہی، واجبی ہے ہم پر. یہ اس کا اقرار ہے کہ میں گناہ گار ہوں. اب وہ ڈاکو گناہ میں مر گیا، یہ گناہ کی طرف سے مر گیا، یسوع مسیح گناہ گاروں کے لیے مر گیا. تو دل سے وہ ایمان لا رہا ہے کہ یسوع مسیح آئیں گے واپس. یعنی وہ جو آپ بات کریں نا لفظی اور عملی بات دونوں ہیں. میں پھر وہی آنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ جو فوکس ہمارا ہے، جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، اور جس کا شاید ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور مشاہدے کے ساتھ اگر لفظ تجربہ لگا دیا جائے تو یہ بھی بے جانا ہوگا کہ ہمارے تجربے میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں شاید ہم اس کو عملی طور پر اس طرح سے نہیں کر رہے ہوتے. تو کیا ایسا ہی ہے کہ ہم بھی یسوع کو صلیب پر چڑھا رہے ہیں جیسا کہ رومیوں نے اس کے ساتھ کیا، عمل نہ کر کے اس تعلیم پر جو وہ ہمیں دے رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کو مشاہدے کے طور پر، تجربے کے طور پر؟ کلام میں ایک ورس میں آپ نے بھی پڑھی ہے، لکھا ایسے لوگ مسیح کو لانیہ ذلیل کرتے ہیں. جب ہمیں موقع ملا کہ ہمیں یسوع کو جاننے کا موقع ملا اور مسیح میں آ گئے ہیں، تو اس کے بعد تو وہ بات ہونی چاہیے ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے کیا کیے گئے، بالکل خریدے گئے. تو اس کے بعد اگر ہم گناہ کرتے ہیں، اب دیکھیں نا یہودا سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ بوسہ بھی لے رہا ہے، بالکل اچھا قریب بھی ہے، پاک شاہ میں بھی شامل ہوا، پاک جمعرات کی رات. لیکن یسوع نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟
کہ اگر یہ پیدا نہ ہوتا تو بہتر تھا، دیکھا وہ اپنی جگہ چلا گیا. تو کیا خیال ہے اس کی روح بھی آسمان کی بادشاہی میں جائے گی؟ بائبل کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھیڑ اور بکری کا فرق بھی تو کہیں رکھنا ہے. بالکل ہے. دیکھا وہ اپنوں نے قبول نہ کیا، قبولیت کی بات بھی کرنی پڑے گی آپ کو. اور ایمان بغیر عمل کے کیا ہے؟ مردہ. جب ہم متی رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو 7 باب اس کی 21 آیت، مجھے اے خدا، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اے خدا کہنے والا، ہر شخص آسمان کی بادشاہ میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے ضرور داخل ہوگا. یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم کلام مقدس کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، صرف لفظی طور پر نہیں، عملی طور پر بھی اس کا جو مظاہرہ وہ کرنا ضروری ہے. سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ نجات کے بغیر مسیحی زندگی مکمل نہیں ہے. موجودہ دور میں بھی ہم کیا ایسا عمل اختیار کریں کہ ہم نجات یافتہ ہوں، نجات پذیر نہ ہوں؟ دیکھیں پھر وہی بات کہ جب اور آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو کلام لکھے ہم پر مخلصی کے دینے کے لیے کیا لگ جاتی ہے؟ مہر لگ جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر مسیح کے پیچھے چلنا ہے، اس کے بعد پھر مسیح کی آواز سننی ہے، اس سے سننے کے کان مانگنے ہیں. اس کے فضل کے وسیلہ ہم گناہ سے دور رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مددگار کون ہے؟ روح القدس. تو جب ہم مسیح میں شامل ہو گئے ہیں تو ہماری خلاصی جو ہے مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے، ہماری قیمت ادا کی گئی ہے. تو کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ مسیح کا خون جو ہے وہ حابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے. تو بات تو قدر کرنے کی ہے. اگر میں مسیح کو قبول کرنے کے بعد پھر سے میری اپنی خواہشات اندر آتے، آپ نے مرضی کی بات کی تو کیا لکھا ہے؟ جیسے تیری مرضی کہاں پوری ہوتی ہے؟ تو کیا یہ خدا کی مرضی ہے کہ میں واپس چلا جاؤں، گناہ میں چلا جاؤں، نشے بازی؟ کیا ہماری آج دیکھیں حالت کیا ہے مسیحی پہچان کے حوالے سے؟ کون سے سائلنٹ پریچنگ کیا ہے؟ ہمارے کردار سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مسیحی ہیں. دیکھیں نا، انطاکیہ میں لوگوں نے کہا کہ یہ مسیحی ہیں، کردار کے وسیلے سے، لفظی بات کے وسیلے سے نہیں. لیکن کیا آج وہ ایکسرسائز جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ وہی بات نا، تمہارے کاموں سے لوگ جانیں. بالکل ایسا ہی. تو کام ہمارے کون سے نہیں چاہیے؟ جو خدا نے مقرر کیے ہیں، جن کے لیے خدا نے رہنمائی کی ہے. اب دیکھیں نا، پھر وہی بات کہ اچھائی برائی کو ہم سمجھتے ہیں، فائدے نقصان کو بھی ہم سمجھتے ہیں. تو خدا کا کلام تو ہمیں راہ مہیا کرتا ہے. دیکھا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے یہاں چراغ ہے اور راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی. تو پھر اسی روشنی میں چلنا ہے جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. دائیں بائیں مڑنے سے منع کیا گیا ہے، کسی اور کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اپنے آپ میں سے باہر نکلنے کی بات ہے. تو یہ تو ریلیشن کی بات ہے کہ پھر ہمیں مسیح کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے ہر وقت سرگرم رہنا چاہیے. اگر آپ اس بات کو غور سے دیکھیں اور اگر میں اس ڈاکو کی ہی بات کروں تو کیا موجودہ، میں بھی شامل ہوں اس میں، سبھی شامل ہیں، کیا ہم مسیح یسوع کو پہچاننے سے قاصر ہیں؟ ڈاکو نے فوراً پہچان لیا اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اس کے تابع کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو پیدائشی مسیحی ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کیا ہم نے ویسے مسیح کو پہچانا جیسے اس ڈاکو نے پہچانا تھا؟ دیکھیں خدا کے انتظامات میں سے میں ایک حوالہ پڑھوں گا. جی بالکل. یرمیہ کی کتاب میں سے ہے. تو اس سے ہمیں خدا کی محبت کو اور جاننے کا موقع ملے گا. اس کا 31واں باب ہے 31 اور اس کی 34 ورس ہے، یعنی 34 آیت میں مسیح کو پہچاننے کی جو بات ہے یہاں لکھا ہے. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اسیری کے دور کی بات ہے جب بنی اسرائیل لوگ اسیری میں تھے اور خدا نے اس دور میں یرمیہ کو اپنی خدمت کے لیے بلایا. تو یہاں لکھا ہے کہ اور وہ پھر اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خدا ان کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے. خدا فرماتا ہے اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. جب مجھے گناہوں سے رہائی مل گئی ہے، جب میں بد کرداری سے آزاد ہو گیا تو مجھے مسیح کی پہچان تو حاصل ہوئی ہے. پھر اس کے بعد گناہ سے دور رہنا بے شک اس کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے یہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ خدا فضل بخشتا ہے. بالکل. خدا رہنمائی کرتا ہے، خدا آسمان سے کمک بھیجتا ہے. کلام میں لکھا ہے نا کہ خدا خیر مقدار روحوں کو بھی بھیجتا ہے. فرشتوں کی بات کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد جب روح القدس کا مسا، خدا کی قدرت ہم پر چھائی رہے گی
تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. یہاں اس کو پہچاننے کی اگر بات آپ کریں جی جی تو پہچان میں قائم رہنے کا نشانی یہ ہے کہ پھر ہم گناہ سے دور رہیں. گناہ سے کیسے مشکل ہے، دور رہا جا ناممکن سکتا ہے؟ ہم اس بات کو ایگری کرتے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں، لیکن کس وسیلے سے ہم اس سے دور رہ سکتے ہیں؟ ایکسرسائز کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر ہم اس سے دور رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں لکھا ہے، اگر اس کا نمبر میں لیں پہلے جی جی. خواہش، پھر خواہش حاملہ ہوتی ہے، پھر گناہ پیدا گناہ پیدا ہوتا ہے. تو خواہش پہ رک جائیں آپ. یہاں پر ایک اور چیز بھی آتی ہے جو کہ بہت اہم ہے. میں تھوڑا دہرانا چاہتا ہوں. ہاں بالکل آپ خواہش پہ رک جائیں نا، بالکل. اس کو حاملہ نہ ہونے دیں، پھر ہم گناہ سے بچے رہیں گے. اور کھانے پینے کے اگر باہر کا لکھا ہے شیر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن اس کا طالب جو ہے وہ کسی چیز بھوکا. سے محتاج جی نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اپنے طالبوں کو نیند میں دے دیتا ہے. کیا انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے اپنی ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نجائز ذرائع استعمال کروں؟ اس کے بغیر بھی خدا برکت پر برکت دینے پر کیا ہے، کلام میں لکھا ہے تم دم نہیں سارو. بالکل. گناہ سے بچ سکتے ہیں ہم روح القدس کے وسیلہ، یسوع کے خون کے باعث، کیونکہ بچانے والا خدا. یہ کام خدا کا ہے. انسان کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ تابع داری. کس حد تک تابع داری؟ اب دیکھیں نا، سول بادشاہ کی اگر بات کریں پرانے عہد نامہ میں، تو جو کام اس کے حصے کا نہیں تھا اس نے کر لیا. تو اس کے بعد جب خدا کا روح سے الگ ہوا، یا سیمول اس کے لیے غم کھا رہا ہے، بالکل. تو خدا نے اس سے کلام کیا، اور یہ کلام سول تک پہنچا کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے کیا ہے بہتر ہے. سرکشی، بت پرستی، یہ سب برابر ہیں. تو اگر سول اپنی حدود میں رہتا، یہ بادشاہ والا چھوٹی بات ہے. یہ چھوٹی بات ہے، میں اور آپ مسیحی ہیں، بالکل. یعنی مسا، خدا ہمیں پاک روح کا مسا دیتا ہے. خدا ہمارے لیے آسمان سے پھر وہی بات کمک بھیجتا ہے. گناہ پر غالب آنے کے لیے خدا فضل بخشتا ہے. تو کیا بغیر گناہ کے ہم زمین پر زندہ نہیں رہ سکتے؟ سارے وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ ایمانداروں کے ساتھ. ہاں کے ساتھ. بالکل. تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم پھر سے گناہوں کو یاد کر کے گناہ میں جاتے ہیں تو اس ڈاکو کو بھی یاد رکھیں جس کے بارے میں بائبل میں سکھاتے ہیں کہ وہ اس راہ پہ نہیں گیا جو ہمیشہ کی زندگی کی راہ ہے. لیکن یہاں ایک اور بھی چیز جو ہے واضح طور پہ ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ مسیح یسوع کی ذات کے ساتھ ہے کہ مسیح یسوع نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اپنے آپ کو اس کے تابع کیا. اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اس کے جو پیروکار ہے وہ دیکھیں، تو یسوع نے جس طرح سے فرمانبرداری کی، تابع داری کی، کیا ہم اس طرح سے اس تابع داری کو کر رہے ہیں؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں یہ مشکل ہے، مشکل تو نظر آتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. یسوع نے کہا میں دوسرا مددگار بھیجوں گا، تمہارے اندر رہے گا. خدا کی روح کی بات کروں تو روح القدس کے وسیلے تو ہر معجزہ ہو سکتا ہے. ہم گناہ پر غالب بھی آ سکتے ہیں، ہم گناہ سے بچ بھی سکتے ہیں. بغیر گناہ کے بھی ہم زندگی کی وہ ساری چیزیں خدا کے فضل سے حاصل کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں یہ جب مادی چیزوں کے لیے لوگ گناہ کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. دھوکہ دینے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، تو سرفرازی تو جو حقیقی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. دولت کی بات کریں، ایک دولت ہے، دوسری پائیدار دولت ہے. اس کو بھی آپ دیکھیں کیا لکھا ہے کلام میں، اگر انسان ساری دنیا حاصل کرے اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ تو یہ تو قبول کرنے کی بات ہے اور خدا کے تابع رہنے کی بات. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے انسان زیادہ اس کی جو کوشش ہے وہ مادی چیزوں کی ہی طرف ہے، روحانی چیزوں کی طرف جو اس کی سوچ ہے وہ کم ہے. یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر اسی چیز کو یہاں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آج ہم دوسرے کلمہ نجات کو خدا کے کلام سے سیکھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں دوسرے کلمے پر جو کہ نجات کا کلمہ ہے. میں یہاں بتاتا چلوں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کہ آج، جیسے میں نے آپ کو پہلے اس چیز کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں خدا کے خادم، ان کا تعلق اسمبلیز آف گاڈز چرچ سے ہے، پاسٹر وارث مسیح صاحب. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، چونکہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ نجات کے حوالے سے، میں جاننا چاہوں گا کہ موجودہ چرچ جو ہے اس کا کردار کیا ہے نجات کے حوالے سے. دیکھیں اس میں دو لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے. ایک تو ہے چرچ بلڈنگ جہاں ہم مل کر عبادت کرتے ہیں، فیلوشپ، اور ایک چرچ کی بات کریں وہ کلیسیا ہے، باڈی آف کرائسٹ. تو جب کوئی شخص توبہ کرتے ہیں، اگر آپ ڈاکو کی بات کریں، دیکھیں نا اس نے کیا سنا سلیب پر، اے باپ ان کو معاف کر کر کہ معافی مل سکتی ہے.
تو یہ پیغام صلیبی کلمات کا پیغام، یہ سارا کام تو کلیسیا میں ہے، جہاں خدا نے خدمت گزار لوگ رکھے ہوئے ہیں، کہانت ہے، نبوت ہے، نبی کی خدمت ہے، رسالت ہے، رسول کی خدمت۔ تو چرچ کا کردار یہ ہے کہ چرچ سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، پھر ہم چرچ کے وسیلے یہ مسیح کے بدن خون میں شامل ہوتے ہیں، چرچ کے ساتھ مل کر ہم دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ کون؟ کلیسیا۔ چرچ بلڈنگ تو وہاں رہتی ہے بالکل، جہاں آپ شام میں جاتے ہیں یا ہفتے بعد جاتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن اس کے بعد لکھا ہے رفاقت بھی رکھو آپس میں۔ تو چرچ کے بعد، چرچ بلڈنگ سے نکلنے کے بعد بھی کلیسیا تو کلیسیا ہے، جب وہ چرچ کے اندر ہے، چرچ بلڈنگ میں، تو وہ عبادت کرے، تو وہاں پر کلیسیا ختم تو ہوتی ہے۔ تو چرچ کا یہ کردار ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے بعد جب ہم چرچ سے باہر نکلتے ہیں تو چرچ کے اندر بھی ہم کلیسیا، مسیح کا بدن، ہمارا سر مسیح ہے، مسیح کا سر خدا ہے، اور چرچ بلڈنگ کے باہر بھی ہم کلیسیا ہیں۔ تو کردار تو ہمارا ہے، لوگ ہمارے رویے سے، ہمارے چال چلن سے، ہمارے انداز زندگی سے، ہماری اچھی گواہی کے وسیلے نجات۔ اچھا، اب شفا کی اگر بات کریں، چلو میں ایک اس حصے میں آتا ہوں، تو معجزہ کیوں ہوتا ہے؟ جس شخص کی زندگی میں اسے مل گئی رہائی، بیماری سے رہائی پائی، لیکن دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ معجزے کے وسیلے کلام پھیلتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کلیسیا کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جن کے پاس یہ خدمت ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں، شاگردیت کو سب کے لیے نا، تو ان کے وسیلے پھر نجات کا راستہ کھلتا ہے، کلام پھیلتا ہے معجزات کے وسیلے۔ تو کلیسیا کا یہ بڑا اہم کردار ہے پوری زمین پر۔ خداوند نے جب کہا جب تک روح القدس نازل نہ ہو کلیسیا قائم ہوئی، تو کلیسیا کے وسیلے نجات کا کام ہے، کلیسیا کے وسیلے بشارت کا کام ہے، کلیسیا کے وسیلے ہی مسیح کے وسیلے جو معافی ہے، فردوس کی بات کریں، پھر اس کے بعد محبت کی بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت، یہ ساری تعلیم تو کلیسیا کے وسیلے ہے۔ اب اکثر یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ جو شخص بپتسمہ لے لیتا ہے وہ نجات حاصل کر لیتا ہے، یہ عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ہم اگر پہلے کلمے کی طرف چلے جائیں تو اس شخص نے، جیسے آپ نے کہا کہ اس شخص نے اس بات کو سنا کہ اب آپ ان کو معاف کر، اب یہ جو لفظ ہیں یہ اس کے اندر صلاحیت کر جاتے ہیں، اور وہ شاید جو اس کا ذہن بند تھا یا کسی وجہ سے وہ اس چیز کو پہچان نہیں سکا، اس نے اس بات کو جانا کہ یہ شخص جو سامنے موجود ہے یہ معافی دے رہا ہے اور مفت مل رہی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جو جس کے عوض ہمیں وہ دی جا سکے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ موجودہ زندگیاں جو ہیں، کیا ہم بھی اسی طرح سے اس بات کو اپنی زندگیوں میں لے رہے ہیں کہ ہاں وہ معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کے بعد ہم جب اقرار کر لیتے ہیں اپنی تمام گناہوں کا، غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، اور پھر انہیں نہ کرنے کی قسم کھا کر آگے چلتے ہیں، تو پھر ہم اس زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں جس کا وعدہ اس نے کیا۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ نے اس میں تھوڑا بپتسمے کا بھی ذکر کیا ہے؟ جی بالکل۔ دیکھیں، اگر ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے بپتسمہ لیا، تو یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے اس نے نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ ایک ڈاکہ ڈالنے پر بھی وہ ڈاکو کہلائے گا، اور 1 سال ڈاکہ ڈالنے پر بھی ڈاکو۔ بالکل۔ تو یہ حنا کی خدمت تھی، یسوع مسیح کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر بپتسمہ مقرر کرنے والا خود اس کے ساتھ ہے یسوع مسیح، جو آسمان اور زمین کا خالق، الفا اومیگا، ابتدا انتہا ہے، اس کے وسیلے سے نجات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بپتسمے کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے، یہ لازمی ہے، بالکل ہے، جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ٹھیک ہے؟ اس میں ہوتا کیا ہے؟ مسیح کی موت میں شامل ہونا، مسیح کے ساتھ دفن ہونا، نئے سرے سے پیدا ہونا۔ آپ کو یاد ہے نیکودیمس یسوع نے کیا کہا تھا؟ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے موقع ملا آپ کی بات سے، بپتسمہ بھی لازمی ہے، اور اس کے بعد کی جو ساری باتیں ہیں روحانی زندگی کے لیے، اس پہ تو عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر وہ یہ بات کہوں گا ایمان بغیر عمل کے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ کس کے وسیلے سے نجات آئی ہے؟ یسوع کے وسیلے سے، اس شخص کے اقرار کرنے کی وجہ سے۔ میں اور آپ کیا ویسے ان کا اقرار اپنی زندگیوں میں ویسا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اقرار کے باعث تو یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فخر کس بات پر؟ مسیح کی صلیب پر، اس کی معافی پر، اس کے وعدوں پر۔ وہ خالق ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تیری تصویر اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے، جو تجھے چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، تو کیا میں اور آپ اس کے وعدوں کا انکار کریں؟ نہیں کر تو سکتے۔ جس نے نجات دی وہ ہمارے ساتھ ہے، یہی تو امید ہے۔ اور 3 چیزیں دائمی ہیں، ایمان نجات کے لیے نا، بالکل، امید اور محبت، تینوں دائمی ہیں۔ تو اگر آپ افضل کی بات کریں کہ پاس صاحب افضل تو محبت ہے، بالکل، تو محبت کس نے شروع کی؟ کس نے ظاہر کی؟ ظاہر کی؟ خدا نے۔ دیکھو، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی،
تو کیا اس پہ ہمیں کوئی بڑی تگودو کرنی پڑے گی؟ محبت کی تابع داری کرنی پڑے گی، ویسی جیسی بیٹے نے باپ کی ہے، تو ہمیں نمونہ دیا گیا۔ نمونہ دیا گیا۔ پالوس کیا کہتے ہیں؟ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ روح ایک ہے، امید ایک ہے، وعدہ ایک ہے۔ تو وہی روح جو پالوس میں کام کرتا ہے جب میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا، تو سائے سے بھی مورچے ہوتے ہیں۔ بدن کو کپڑا لگا کے لے گئے لوگوں نے، ہاں شفا بالکل پائی۔ ایسا ہی ہے۔ عمل لازمی ہے جو انسان خود کر نہیں سکتا، یہ روح القدس کے وسیلے، مددگار کے وسیلے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں، تو مسیح میں ہم سب کچھ کر مسیح میں سکتے ہم سب کچھ کر سکتے اب ہیں۔ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا، خالی ہے نا، بالکل ایسا۔ لکھا ہے وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ فتح سے بڑھ کر، جب یہ نجات ہے کہ موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، ہاں موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ ایک نوالے کی طرح لے موت کو۔ تو خدا نے ہمیں موت سے زندگی میں داخل کیا ہے، ہم سزا سے باہر آ گئے ہیں، فانی کو غیر فانی کے لیے تیار کیا گیا، ہم اس کے جلال میں شامل ہوں گے۔ یسوع مسیح کے اٹھائے جانے پر یہی تو کہا گیا تھا، وہ پھر آئیں گے۔ تو ڈاکو یہ ساری باتیں لے کر ہی تو نجات پاتا ہے کہ مجھے یاد رکھنا۔ پرانی زندگی میں اور نئی زندگی میں ایک شخص جو مسیح کو نہیں جانتا اور جب مسیحیت میں آ جاتا ہے تو اس زندگی میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کا مشاہدہ یا تجربہ کیا کہتا ہے؟ 14 سال آپ مختلف زندگیوں سے آپ نے ضرور ملے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی، تو کیا کہتے ہیں؟ کیسی زندگیاں دیکھی آپ نے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے، ٹھیک؟ خداوند کے فضل کے وسیلہ سب کچھ ممکن ہے۔ تبدیلی تو لوگوں کو نظر آئے گی، ہاں کی جگہ ہاں، ٹھیک ہے، سچ بولنا ہے۔ مسیح ہونے سے مراد کیا ہے؟ مسیح، مسیح کے کلام میں شامل ہونا۔ پھر سلیب اٹھا کر کیسے اٹھانی ہے؟ پہلے خود انکاری کرنی ہے، آئی ایم نتھنگ، میں کچھ نہیں ہوں۔ پھر اس کی آمد کے منتظرانے میں خوف بھی شامل ہے کہ وہ عدالت کرنے آ رہے ہیں۔ دائیں بائیں کو تو سمجھنا مشکل نہیں ہے نا، بھیڑ اور بکری کا فرق سمجھنا تو مشکل نہیں ہے۔ تو خدا کا خوف ہی دنائی کا شروع ہے۔ اس کے وسیلے سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا لیکن خدا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، اس میں رہ کر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھا جو مجھے قوت دیتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، اور میں چاہوں گا کہ ہم چونکہ بالکل اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو کلیسیا کے لیے آج کے اس کلمہ میں سے آپ اس کو کس طرح سے سمرائز کریں گے تاکہ لوگ اس کی اہمیت کو اور اس کی حیثیت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں؟ اور یقیناً چونکہ خدا کا کلام ہے اور یہ اثر کرتا ہے اور زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اور ہمیں بہت سے لوگ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس نجات کے کلمہ کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں پھر سے شکر گزار ہوں اس ٹاپک کے لیے بھی اور آپ کے لیے خاص طور پر گواہی ٹی وی کے لیے۔ تو صلیبی کلمات میں ہم نجات کی پوری تعلیم کو دیکھتے ہیں کہ معافی سے شروع کر لیں، آپ فردوس کی قبر سن لیں، ٹھیک ہے، اپنی پکار سنیں، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، مسیح کی پکار، میں بھی سوچوں کہ مجھے اس طرح زندگی بسر کرنی ہے، اور آخر میں پھر یہ ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں کیا کرتا ہوں؟ سونپتا ہوں۔ تو یہ ہے وفاداری کی بات۔ تو لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے۔ تو میں کلیسیا سے یہی بڑی درد مندی کے ساتھ اور خصوصاً آج کے نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آئیے ہم سب اپنی عاقبت کے بارے میں سوچیں۔ مسیح کی آمد ہے، بہت سی پیش گوئیاں تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہیں، پوری ہو بھی چکی ہیں، حالات ثابت کرتے ہیں، بلکہ ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے تاکہ جب مسیح کی آمد ہو، تو اگر میں مسیح کی آمد سے پہلے میرا زمینی سفر ختم ہوتا ہے تو میرا مرنا نہ ہو بلکہ سو جانا ہو، ٹھیک ہے، اور اگر زندہ ہوں تو اس امید کے ساتھ جب نرسنگا پھونکا جائے گا اور خداوند للکاریں گے تو زندہ بدل جائیں گے، مردہ زندہ ہوں گے، تو اس امید کے ساتھ ہمیں اچھی زندگی گزارنی چاہیے، صرف کلوری تک نہیں جانا، مسیح کے جھوٹنے کے تعلق سے بھی امید کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ بادشاہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا اور سنا بھی۔ یقیناً جب ہم صلیبی کلمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ وہ عمل ہے جو مسیح یسوع نے انسان کی رہائی اور اس کی نجات کے لیے یہاں تک اسے مکمل کیا، اس کی تکمیل کی۔ یہ بھی الفاظ ہیں کہ تمام ہوا۔ یقیناً وہ تمام پیشن گوئیاں، وہ تمام باتیں جو مسیح یسوع کے بارے میں عہد عتیق میں ہمیں ملتی ہیں، وہ ہمیں عہد جدید میں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں پر میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہاں دو لوگ ہیں، ایک مان رہا ہے اور ایک نہیں مان رہا۔ ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا میں اور آپ اس جگہ کھڑے ہیں جو یسوع کو جان نہیں رہا، یا اس جگہ کھڑے ہیں جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ معاف کرنے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے؟
اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میں اور آپ کہاں پر ہوں گے؟ یقیناً میں اور آپ اس جگہ پر جس کا وعدہ اس نے کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جا کر جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ میں آؤں واپس اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو. تو ہماری امید جو ہے وہ یسوع ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسے اس طرح سے قبول نہیں کیا جیسے ہمیں قبول کرنا لازم ہے، تو میرے لیے اور آپ کے لیے آج موقع ہے کہ آج ہم اسے ویسے قبول کریں جیسا ہمیں وہ سکھاتا ہے. جیسے اس نے اپنے باپ کی تابعداری کو کیا، ہم بھی اپنے نجات دینے والے کی تابعداری کریں، وفاداری میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی کو گزاریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے، اس کے کام کے لیے استعمال کرتے رہیں. اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ انہیں آپ کے روپے پیسے کے نہیں بلکہ انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں. اور ایک بات جو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، اپنی ماں کا خیال رکھیں. آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.